अस्सलाम वालेकुम। होगा जो रोज़े हश्र इजाफ़ी नहीं है क्या, जो ज़िंदगी गुजार ली काफ़ी नहीं है क्या, तूने तमाम झूठ मेरे दरगुजर किए, सच बोलने की मेरे लिए माफ़ी नहीं है क्या। जी मेरे दोस्तों, मौलाना फजल रहमान साहब ने कसूर में जो तकरीर की, उस तकरीर पर मौलाना को कसूरवार बनाकर कुत्तों की एक फौज ज़फ़र मौज है जिसका रुख मौलाना की तरफ है, भौंके चली जा रही है। मेरा ख़ास मौजू रहेगा इस व्लॉग में। मैं आपको अमार गज़नवी की बहुत ही खूबसूरत एक गज़ल भी सुनाऊंगा आपके अदबी और जो मालियाती ज़ौक़ की तस्कीन के लिए। लेकिन आगाज़ मरीम नवाज़ के साफ़ सुथरे पंजाब से करेंगे। मरीम नवाज़ ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया था साफ़ सुथरा पंजाब का। अब उस साफ़ सुथरे पंजाब को लेकर पंजाब पुलिस के हाथों पंजाब के गरीबों मज़दूरों की जो दुर्गत बनी है, जो ठुकाई हुई है, उस पर बात करना भी इंतहाई ज़रूरी है। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आपका अपना चैनल है, मैं आपकी आवाज़ बनता हूँ, कोशिश करता हूँ आप तक सच पहुँचाऊँ। तो आपसे ये गुजारिश कि अगर आपको मेरी मौज़ूआत पसंद आएँ तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने। मैं थैंकफुल हूँ उन दोस्तों का, मुझे बड़ी मोहब्बतें मिल रही हैं आपसे, मुझे देखते हैं, इज़हार मोहब्बत करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। आपके कमेंट्स मेरे लिए बड़े आम हैं, इसलिए भी कि आपकी तनकीद से मेरी इस्लाह होती है। तो आप बेशक तनकीद करें, यू आर वेलकम। लेकिन एक गुजारिश, बेहुदा ज़ुबान जिस तरह की गालियाँ मुझे कुछ लोग देते हैं वो मुनासिब नहीं है। गालियाँ देना, इस हद तक गंदी गालियाँ देना, आप गुनाह कमा रहे हैं और अपने ऊपर भी ज़्यादती कर रहे हैं। चलें अल्हम्दुलिल्लाह बिजली भी आ गई। मैंने अंधेरे में ये व्लॉग बनाना शुरू किया था तो अब बिजली भी आ गई है। तो आगे बढ़ते हैं। पहले आपको मेरी शक्ल काली काली नज़र आ रही होगी, अब माशाल्लाह मैं आपको खूबसूरत नज़र आ रहा हूँ। अच्छा, एक दोस्त, अक्सर जो दोस्त मेरे सवाल करते हैं मेरे लिबास के हवाले से और मेरे इस मास्क के हवाले से, देखिए मैं एक ही शर्ट पहनता हूँ। ये मैं असल में ट्रेनिंग के लिए जाता हूँ, अपनी फ़िटनेस के लिए मेरा ये तरीका है। मैं काफ़ी हार्ड किस्म की एक्सरसाइजेज भी करता हूँ। तो मैं जब अपनी फ़िटनेस के लिए निकलता हूँ, एक्सरसाइजेज करता हूँ, तो उस सूरत में बाज़ औक़ात इसी शर्ट में मैं कर देता हूँ। वैसे मैं शलवार कमीज़ पहनना पसंद करता हूँ। तो मेरे पास 3-4 शर्ट्स हैं जो मैं अपनी एक्सरसाइज के लिए वो यूज़ करता हूँ। तो इस वक्त भी मैं सुबह थोड़ी सी मैंने एक्सरसाइज की है अपनी फ़िटनेस के लिए, तो इस वजह से और जहाँ तक इसकी बात है मेरे मास्क की, तो मास्क इसके लिए पहनता हूँ कि मैं शर्म दिलाना चाहता हूँ उन बेशर्मों को जो ये ख़ास तौर पर मुझे बच्चियाँ देखती हैं, मेरी बेटियाँ देखती हैं, तो जो कहती हैं मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, उस पर किसी को एतराज़ नहीं। तो मेरा मास्क, मेरा मुंह मैं छुपाऊं या क्या करूं, मेरी मर्ज़ी यार, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये छंबे की आप इस बात पे फोकस करें, तवज्जो दें मैं कह क्या रहा हूं। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप मुझ पे तनकीद करें, मेरे मास्क पे तनकीद ना करें। मैं मास्क पहनता हूं तो मेरी मर्ज़ी, इसकी कोई वजह वैसे होगी तो कभी मैं महसूस करूँगा तो उतार भी दूँगा, लेकिन फ़िलहाल मैंने ये उतारना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फजल रहमान साहब के हवाले से फ़याज़ुल हसन चौहान, हनीफ अब्बासी और एक और है, मौलाना ख़ुद को कहता है, कुछ लोग उसको शराब का ड्रम कहते हैं। कुछ लोगों ने मौलाना फजल रहमान को डीज़ल का ड्रम और तैर अशरफी को शराब का ड्रम कहा है। किसी हद तक सच भी कहा होगा, गो के ये अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन कुछ लोग होते हैं उसका किरदार। अब फ़याज़ुल हसन अभी मैं आपको सुनाऊंगा जो कुछ कह रहा है, उसके बाद आपकी मर्ज़ी क्या कहें। फिर उसके बाद मैं आपको भी हनीफ अब्बासी को सुनवाऊंगा, तो हनीफ अब्बासी को सुन के मुझे पता है आपने क्या कहना है। अब जब बात ही आप ऐसी करें तो उस पर गालियाँ पड़ेंगी आपको, तो ये तो होता है। वो क्या कहते हैं, मौलाना लोडन साहब कहा करते थे, ये तो होगा। जी हाँ, जब ऐसा करेंगे ये तो होगा। आगाज़ करते हैं मरीम नवाज़ से। पहले ज़रा, मरीम नवाज़ ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया था साफ़ सुथरा पंजाब का, और बजट में भी उसने 50 अरब रुपए रखे हैं पंजाब को साफ़ सुथरा बनाने के लिए। वैसे मरीम नवाज़ ने अपनी तकारीर में पंजाबियों को फ्री बिजली के हवाले से भी बहुत कुछ कहा था, लेकिन
یہ تو پنجابی مجھے بتائیں گے کہ اس نے کہا تھا میں پنجابیوں کو 200 یونٹس تک فری بجلی دوں گی. آج بجلی کی قیمت 53 روپے سے بڑھ کے 55 روپے پر یونٹ ہو گئی ہے. پہلے 53 روپیز تھی تو 2 روپے کا اضافہ کر دیا ہے. اگلے بل میں آپ کو آ جائیں گے. تو پنجابی میرے جو بھائی ہیں وہ مجھے بتائیے, یہ پنجاب میں ہماری سستی ہے, ہمارے KPK میں بجلی سستی ہے, میرے خیال میں 20-25 روپے یونٹ ہے. پنجاب سے آدھی قیمت پہ ہمیں آدھی قیمت پہ گیس اور بجلی پنجاب سے ہمیں تو آدھی قیمت پہ مل جاتی ہے. ہم اپنی گاڑیوں میں بھی گیس ہی ڈالتے ہیں تو ہمیں گیس بھی مل جاتی ہے. پنجابی مجھے ضرور بتائیں, لاہور, ملتان والے, کھانے وال, آپ کے گھر میں آپ کھانا وغیرہ پکاتے ہیں تو گیس ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ہم گیس پہ ہی پکاتے ہیں الحمدللہ. میرے کچن میں گیس ہے, 24 گھنٹے ہمیں گیس بھی مل جاتی ہے. ہمارے KPK میں گیس ہوتی ہے. بجلی کبھی کبھی لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے, ہم قربانی دیتے ہیں اپنے پنجابی بھائیوں کے لیے. اپنی لوڈ شیڈنگ کر کے ان کے گھروں کو بھی روشن رکھنا ہوتا ہے, تو اس وجہ سے بجلی کی تھوڑی بہت لوڈ شیڈنگ یہاں پر بھی ہو جاتی ہے. خاص طور پر ابھی باہر بادل ہیں تو اس وقت کسی وقت بھی بجلی جائے گی تو میری شکل کالی ہو جائے گی. ابھی آئی ہے, میں نے شروع کیا تو بجلی نہیں تھی. چلیں آگے بڑھتے ہیں. مریم کے صاف ستھرے پنجاب کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا. مریم کے صاف ستھرے پنجاب کا بڑا اچھا انیشیٹو تھا اور بجٹ میں بھی مریم نے 50 ارب روپے رکھے. اب مسئلہ یہاں پیدا ہوا کہ صاف ستھرے پنجاب کو لے کر 2-3 دن پہلے پنجاب میں صاف ستھرے پنجاب کے لیے جو امپلائیز تھے جو مریم نے بھرتی کیے تھے, اور ان کی تنخواہ بھی معمولی 20-25 ہزار روپیہ ان کی سیلری تھی, وہ بھی انہیں 3 ماہ سے نہ دی گئی پنجاب کو صاف ستھرا بنانے کے لیے. یہ 2 لاکھ کے قریب ملازمین ہیں. انہوں نے احتجاج کا سوچا کہ ہمیں سیلری دو, 3 مہینے سے تنخواہ نہیں ملی تھی. تو اس کے بعد پنجاب پولیس نے انہیں خوب مارا, ڈنڈے مارے ان کی. اور وہ ویڈیو جو میں نے دیکھی ہیں انتہائی افسوسناک ہیں. آپ نے بھی دیکھی ہوں گی, نہیں دیکھی تو دیکھ لیں کہ مریم کی پنجاب پولیس مریم کے حکم پر ان غریبوں پر, ان مظلوموں کو کس بے دردی سے مار رہی ہے. کر کے آ رہے ہیں ہمیں ہماری تنخواہ دی جائے, 3 مہینے سے ہم کام کر رہے ہیں, تنخواہ دی جائے. ابھی میں پوری کہانی آپ کو سناؤں گا. یہ کہانی شروع کہاں سے, ان کو اتنی بے دردی سے مارا جا رہا ہے ڈنڈوں سے ان کے سروں پر. میں تو بلکہ مجھے وہ شعر یاد آتا ہے کہ کسی میرے خیال میں تو جس طرح پنجاب پولیس انہیں ڈنڈے مار رہی ہے, جو ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں, جس کے بازو پر وہ ڈنڈا پڑا ہے اس کی ہڈی ٹوٹ گئی ہوگی. موٹے موٹے ڈنڈے اور پوری قوت کے ساتھ. وہ کمزور سے لوگ ہیں, پوری قوت کے ساتھ. اللہ معاف کرے, آپ خود دیکھ لیں, میں کچھ بھی نہیں کہتا. اب میں بولوں گا آپ کہیں گے مریم کے خلاف بولتا ہے. میں تو مریم کی تعریف کرتا ہوں, صاف ستھرا پنجاب بنا رہی ہے. لیکن اس بات کی آپ تعریف کرتے ہو تو کرو جس انداز میں ان غریبوں کو مارا جا رہا ہے. پہلے ٹیچرز کو مارا گیا, ایون کہ ہم نے وہ بھی دیکھا کہ نرسز جو ہیں وہ بیچاری جو کہ انسانیت کی خدمت کرتی ہیں اسپتالوں میں, اور وہ ہماری بیٹیاں ہیں, وہ مریضوں کے لیے راتوں کو جاگتی ہیں. آپ کہتے ہیں آپ شہیدوں کی بات کرتے ہیں, آگے مولانا فضل الرحمان کی بات میں کروں گا بعد میں. ان کی یہ بھی خدمت کر رہی ہیں اس کو ملک کی. یار ان نرسوں نے جب پروٹیسٹ کیا تھا اپنی سیلریز میں اضافے کے لیے تو مریم کی یہی پنجاب پولیس تھی, اور انہوں نے انتہائی بے دردی سے ان کے بال پکڑ کر انہیں لاہور کی سڑکوں پر گھسیٹا. اور ہمارے پنجابی بھائی, ہمارے سندھی بھائی, ہم پٹھان جو بھی ہیں, ہم ان کا تماشا دیکھتے رہے. مرنگ بلوچ کو گھسیٹا گیا, ہم تماشا دیکھتے رہے. کسی ملک میں ایسے نظام چلتے ہیں, حکمران اپنی رعایا کے ساتھ, ہم مانتے ہیں ہم غلام ہیں, آپ ہمارے بادشاہ ہو, آپ ہمارے آقا ہو, ہم تمہارے رحم و کرم پہ ہیں. ہمارے گناہ ہیں, ہمارے گناہوں کی پاداش میں اللہ نے تمہیں ہمارے اوپر بٹھا دیا ہے, کچھ تو ہم پہ رحم کر دو. نہ عاصم منیر کو ہم پہ رحم آتا ہے, اس نے ان کو بٹھایا ہے. وہ دیکھ نہیں رہا کہ ہم پر کتنا بڑا ظلم اس ملک کے عوام پر ہو رہا ہے. عمران خان کو چھوڑو, قید میں کہہ دیے چلو ٹھیک ہے, عمران خان کو چھوڑ دو, ہے اس پر بھی ظلم لیکن چھوڑ دو. ڈاکٹر یاسمین راشد, اعجاز چودھری, سرفراز چیمہ, اب یہ ظلم بھی چھوڑو, یہ ان کے حریف ہیں, ان کو بھی مان لیتے ہیں. یہ پنجاب کے جو بچے جو صفائی کے لیے مریم نواز نے 2 لاکھ لوگ یہ بھرتی کیے, اور اب وہ تنخواہ مانگ رہے ہیں تو انہیں ڈنڈے پڑ رہے ہیں. میں نے کہا مریم نواز اچھے کام کی تعریف. مریم نواز نے اچھا انیشیٹو لیا تھا کہ صاف ستھرا پنجاب, اس کے لیے 50 ارب روپے رکھے, ہم اس کو بھی مانتے ہیں. 50 ارب روپے رکھنے کے بعد اگلی کہانی کیا شروع ہوتی ہے, اللہ اکبر, استغفار پڑھ لیجیے. پنجاب کے تمام اضلاع میں, بڑے شہروں میں, میں نے خود دیکھا ہے, ملتان میں, کھانے وال میں, جگہ جگہ وہ
جو کچرا پھینکنے کے لیے انہوں نے وہ ڈبے بھی رکھ دیے، کچرا باکسز رکھ دیے. ان کچرا باکسز کے اوپر آپ دیکھیں مریم نواز، مریم کی ماں، مریم کے باپ کی تصویریں لگائی گئیں اور مریم کا صاف ستھرا پنجاب لکھا گیا. کیا تماشا ہے بھائی. کچرا باکسز پر مریم نے کچرا گند کی ٹوکری پر اپنے اور اپنے باپ کی تصویریں لگائی ہیں، اور اس سے شاید یہ وہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ میں گندی اولاد ہوں، گندے ماں باپ کی اولاد ہوں. دیکھیں کسی اچھی جگہ کتابوں پر ان کی تصویریں، میڈیسن پر تصویریں. میں تو کہتا ہوں ہو سکتا ہے میرے پنجابی بھائی جو آئندہ مرنے لگے ہوں، آپ کے کفنز پر بھی، آپ کے کفنوں پر بھی مریم اور مریم کی ماں کی تصویر لگے گی اور اس کے باپ کی وہ چور کی تصویریں لگیں گی. یہ کوئی مذاق ہے؟ یہ کوئی طریقہ ہے؟ وہ کچرا باکسز میں نے خود دیکھے ہیں. میں گزشتہ کافی دن میں ملتان میں رہا، خانیوال گیا، بہاولپور گیا، مظفر گڑھ گیا، ڈیرہ غازی خان. پنجاب میں میری بہت زیادہ دوستیاں ہیں، بہت محبت ملتی ہے. میں پنجاب اکثر جاتا ہوں، پورے پنجاب کہ کونے کونے میں. میرے خیال میں پنجابیوں نے اتنا پنجاب نہیں دیکھا ہوگا جتنا پنجاب میں نے دیکھا ہے. تو آپ بتائیں کہ یہ ہے طریقہ کچرے کے باکسز پر. پھر اگلی بات، اس سے بھی بڑی دلچسپ بات کیا ہوتی ہے، یہ جو کچرے کے باکسز رکھے، میں نے سرچ کیا کہ یہ کتنی قیمت کا ہے. تو ان کی قیمت جو بنتی ہے 30 سے 35 ہزار روپے میں یہ ایک باکس تیار ہوتا ہے. 30 سے 35 ہزار روپے میں ایک باکس تیار ہوتا ہے. مریم نواز نے ان کا جب ٹینڈر دیا تو یہ 1.5 لاکھ روپے کا. مجھے ہی مجھے، مریم نے اپنا جہاز بھی چلانا ہے. 30 سے 35 ہزار روپے میں بننے والا یہ باکس، جس سے وہ تمہیں صاف ستھرا پنجاب بنا کے دے گی. اوپر اس نے اپنی اور اپنی ماں اور ابے کی تصویریں لگائی ہیں. یہ باکس 30 سے 35 ہزار کے درمیان میں یہ بنتا ہے، اور مریم نے اس کے جو بنوایا ہے یہ 1.5 لاکھ روپے کا. اب یہ باقی پیسے مریم کے جیب میں. مریم کا جہاز ہے، مریم کا 11 ارب روپے کا طیارہ ہے. مریم کے طیارے کے 2 پائلٹس ہیں، ایک پولینڈ سے منگوائے ہیں. پولینڈ سے پائلٹ، پاکستانی پائلٹس نہیں ہیں، پولینڈ سے منگوائے ہیں. اور مریم کے طیارے کے جو پائلٹس ہیں 35,000 ایک اور $35,000. 35,000 روپے نہیں، $35,000. اور $35,000 مریم کے باپ کی سیلری نہیں ہے. مریم کا باپ جو دبئی میں اس کے بیٹے نے اسے اپنا نوکر رکھا تھا، میاں محمد شریف نواز نے اپنی کمپنی میں، تو 10,000 درہم پر نوکر رکھا تھا. وہ پاناما میں آیا تھا، اور نواز شریف کو بڑی تکلیف ہے کہ میں اپنے باپ اپنے بیٹے کی کمپنی میں 10,000 روپے کا نوکر بھرتی ہوا تھا، اس پر مجھے سزا دی. تو کیوں دی؟ اپنا آپ ہی مذاق. وہ کیا بغیرت بیٹا ہوگا جو اپنے باپ کو اپنی کمپنی میں نوکر رکھتا ہے 10,000 درہم پر؟ اور وہ کیا بغیرت باپ ہوگا، آپ اس سے اندازہ لگا لیں. جو یہ بات مریم بھی کہتی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا، نام پاناما کا اور حکامہ کیا تھا؟ 10,000 درہم کا حکامہ تھا اپنے بیٹے کی کمپنی میں ملازمت کا. اب آپ مجھے بتائیں کہ 10,000 درہم ہو جائے، جتنے بھی سیلری کو چھوڑیں، اپنے باپ کو اپنی کمپنی میں وہ جو 10,000 درہم پہ ہائر کر کے نوکر رکھتا ہے اپنا، باپ تو باپ ہوتا ہے، وہ اسے آپ اپنا نوکر کسی قیمت پر نہیں بناتے. ہمارے ہاں تو ایسے ہو ہی نہیں سکتا، اللہ معاف کرے. اور مجھے پتہ ہے مجھے دیکھنے والے ہیں، آپ بھی یہی کہیں گے کہ آپ کا بیٹا آپ کو اپنا نوکر رکھے، کتنی بھی سیلری رکھے، آپ اس کے نوکر بنیں گے؟ اور وہ بیٹا کتنا بغیرت ہوگا جو اپنے باپ کو. تو ایسا ہوا. بہرحال نواز شریف باہر گیا. اب یہ میرا موضوع نہیں ہے، ذرا آگے بڑھتے ہیں. اب وہاں پر 2 لاکھ لوگوں کو ان کچرا باکسز کی صفائی کے لیے، کچرا اٹھانے کے لیے بھرتی کیا گیا، اور ان کی بڑی واجبی سی 20-25 ہزار روپیہ سیلری ہے. وہ سیلری انہیں 3 مہینے سے نہیں مل رہی تھی، تو وہ احتجاج کرنے کے لیے مختلف پنجاب کے شہروں میں نکلے، جن کی ویڈیوز آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں ہماری سیلری دو. تو مریم کے پنجاب پولیس کے وہ کتے جو ان پر پڑے ہیں اور اتنی بے دردی سے مارا ہے، آپ یقین کریں میں اپنے دکھ کا اظہار نہیں کر سکتا. آپ پھر خفا ہو جاتے ہیں کہ آپ ہمیں رلانے والی باتیں کرتے ہو. میں کیا کروں؟ مجھے پتہ ہے رونا بھی ضروری ہے، ہنسنا بھی ضروری ہے. آپ کے ڈائجسٹو سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے، آپ کی اچھی صحت کے لیے رونا ہنسنا دونوں ضروری ہوتے ہیں. لیکن اس ملک میں جو ہو رہا ہے، میں چاہتا ہوں تلاش کروں آپ کو ہنسانے والی. آگے ہنسانے والی کچھ باتیں کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن ہنسانے والی کوئی چیز ہے نہیں ہے. میرے ہنسنے میں بھی آپ سمجھ لیں میرا رونا ہی ہوگا، اور آپ کو میں ہنساؤں گا تو ہنسنے کے پیچھے رونا ضرور ہوگا. اب آگے دیکھیں.
उन मज़दूरों को इतनी बेदर्दी से मारा गया जो सफाई करने वाले मुलाजमीन थे। आप उनकी वीडियो देखें, पुलिस अंधाधुंध उनको मार रही है, डंडे इतने मोटे मोटे डंडे हैं, और वो उनके सरों पर उनके किसी का बाजू टूट गया होगा, किसी की टांग टूटी होगी, उनका क्या हाल हुआ होगा जिस बेदर्दी से अच्छा घसीट भी रहे हैं। एक मैंने देखा है, बूढ़ा थोड़ा बड़ी उम्र का शख्स है, कमज़ोर सा है, उसको एक पुलिस वाले ने साइड से डंडा मारा है और वो नीचे गिर गया है। अब दूसरे ने, अल्लाह माफ़ करे, दूसरे ने लगातार वो गिरे हुए शख्स पर एक सांस में 5 सेकंड में 10 डंडे इतने ज़ोर से बरसाए हैं, मेरे ख्याल में तो वो शायद मर गया होगा, लेकिन उसके मरने की भी खबर नहीं बनेगी। यह है मेरा पाकिस्तान, यह है यहाँ पर इंसानी हुकूक, यह है यहाँ की मुसलमानियत, यह है यहाँ की इंसानियत, और यह है मरियम नवाज़ का साफ़ सुथरा पंजाब। निकलते हैं मरियम नवाज़ के साफ़ सुथरे पंजाब से, और अब मैं आऊँगा जो शेर आपको मैंने सुनाया मौलाना फजल रहमान की तरफ। मैंने आपको वो शेर दोबारा आपको सुनाऊँ, आपने जमे रहना है। ख़ातर अहमद गज़नवी साहब की ये बहुत ही खूबसूरत गज़ल है, मुझे थोड़ा इसको लगी है, रेलेवेंट लगी है मौका माल की मुनासबत से। तो आप वैसे भी शायरी के तकाज़े करते रहते हैं कि शायरी ज़रूर सुनाया करो, मेरे कुछ दोस्तों को अच्छा लगता है मेरी शायरी सुनना भी, और मैं उनको ज़रूर सुनाऊंगा। ये ज़रा सुन लें। होगा जो रोज़े हश्र इजाफ़ी नहीं है क्या, होगा जो रोज़े हश्र इजाफ़ी नहीं है क्या, जो ज़िंदगी गुजार ली काफ़ी नहीं है क्या, भेजे गए थे शाह बना कर ज़मीं पे हम, फिर जो हुआ वो वादा खिलाफ़ी नहीं है क्या, तरमीम तूने की जो मोहब्बत के बाब में, दस्तूरे शेर दिल के मुनाफी नहीं है क्या, इस उम्र में भी कैसे करें तर्क मुद्दहा, अब भी वो चश्मे नाज़े गिलाफ़ी नहीं है क्या, होती है कत्ल हमद में भी खून बहा की छूट, इस जुर्म आशिकी की तलाफ़ी नहीं है क्या, और क्या शेर है कि तूने तमाम झूठ मेरे दरगुजर किए, सच बोलने की मेरे लिए माफ़ी नहीं है क्या। जी मेरे दोस्तों, मौलाना फजल रहमान ने काफ़ी झूठ बोलते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने ज़िंदगी में हमेशा मतलब है लालच में आकर मौलाना साहब बिक जाते हैं मौलाना साहब, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उनको दीन का पता नहीं है। दीनिया वाले से उनका इल्म मुझसे बहुत ज़्यादा है, आपसे बहुत ज़्यादा है। मैंने वो कुरान के हवाले से उनकी नॉलेज हमसे ज़्यादा है, अहदीस के हवाले से मौलाना की नॉलेज हमसे बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि मौलाना साहब ने ये मौजूदा निज़ाम जिसके ख़िलाफ़ मौलाना आज निकल रहे हैं, इस झूठे निज़ाम को कायम करने वाला एक शख्स है मौलाना फजल रहमान। शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाने वाला कौन है? मौलाना फजल रहमान। जरदारी को सदर बनाने वाला कौन? मौलाना फजल रहमान। इमरान खान को हुकूमत से निकालने वाला कौन? मौलाना खान साहब खुद कहते हैं मौलाना फजल रहमान। जब इमरान खान को निकाला गया तो आसम मुनीर आया, आसम मुनीर को लाने वाला कौन? वो भी मौलाना फजल रहमान। मकाफात अमल वो मरियम नवाज़ कहती है, ये होता है मकाफात अमल। मौलाना साहब को इन्होंने यूज़ किया। मौलाना साहब से लोग पाकिस्तान में मदारस में बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं जो मौलाना से अकीदत रखते हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि मौलाना साहब के पास जो स्ट्रीट पावर है उस तरह की स्ट्रीट पावर पाकिस्तान की किसी सियासी जमात के पास नहीं है। मौलाना की एक कॉल पर एक दिन के अंदर लाखों लोग सड़कों पे आ सकते हैं, ये सलाहियत पाकिस्तान की किसी सियासी जमात में नहीं है। मौलाना के पास है और किसी हद तक जमात इस्लामी के पास भी होगी, और लब्बैक के पास भी, लब्बैक वालों के पास भी ये ताकत बहुत ज़्यादा है। क्यों? कि उनके पास मेंबर हैं, मस्जिद हैं, महराब हैं, वहाँ से जो आवाज़ निकलती है तो उनको रोका नहीं जा सकता। फिर तो उनके पास ये ताकत तो है। अब मौलाना ने इस ताकत को इन लोगों के कहने पर इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए जो एहतजाज हो रहे थे, जो मिलियन मार्च हो रहे थे, मरियम बिलावल जा रहे थे, वहाँ पर मरियम हो या बिलावल, वो मौलाना के साथ सेल्फियाँ ले रहे थे, मौलाना के कदम चूम रहे थे। क्यों? कि मौलाना की ताकत थी, इनके पास तो ताकत ही नहीं।
لہذا مولانا کو انہوں نے استعمال کیا عمران خان کے خلاف، اور اس کی اچھی بلی نہ KPK پرامن تھا، بلوچستان پرامن، کشمیر پرامن، نہ ملک میں دہشت گردی تھی، بالکل پاکستان کی تاریخ کے وہ 3-4 سال جو تھے میرے خیال میں بہترین سال تھے، جن عمران خان کے حکومت میں اس نے افغانستان کے ساتھ تعلقات اچھے کیے اور بالکل دہشت گردی ختم کر دی۔ اس نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا، دوسروں کی باتیں پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے دوسروں کی غلامی سے انکار کیا، اور پاکستان پرامن ہو گیا۔ اس حکومت کو گرانے کے لیے مولانا صاحب کا سب سے بڑا ہاتھ تھا۔ آج وہی عمران خان کی جماعت PTI تو مولانا کو میں بھی سپورٹ کر رہا ہوں، مولانا صاحب کا میں سخت ناقد ہوں، لیکن یہ جو تقریر قصور میں کی ہے، جس پہ قصور کی تقریر پر مولانا کو قصوروار ٹھہرایا گیا ہے، میں کہتا ہوں یہ تو مولانا نے زندگی میں پہلی بات کی ہے جو سچ کی ہے۔ ہم بھی جانتے ہیں، دیکھیں جہاد کے حوالے سے جہاد فرض ہے قوم کے لیے، یہ نہیں ہے کہ یہ فوجی کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے فیصلہ وقت کا حکمران کرے گا۔ قرآن کے وہ لفظ کیا ہیں؟ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ بقرہ دوسرے پارے کے درمیان کی یہ آیات ہیں، میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دی۔ اللہ کتب علیکم القتال، اللہ تعالیٰ نے قتال کرنا، جہاد کرنا اپنی قوم کے لیے تم پر فرض کیا۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، اور تمہیں یہ اچھا نہیں لگتا، وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں اچھی نہ لگ رہی ہو اور اس میں بھلائی ہو تمہارے حق میں، وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور ہو سکتا ہے ایک چیز کو تم اچھا جانتے ہو لیکن اس میں برائی ہو تمہارے لیے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ یہ بعض کتب علیکم القتال اسی طرح ہے جس طرح کتب علیکم الصیام، کتب علیکم الصلاۃ، کتب علیکم الزکوٰۃ، اسی طرح سے کتب علیکم القتال ہے، نماز روزے حج کی طرح فرضیت ہے۔ تو اپنے ملک کے لیے لڑکار جام شہادت نوش کہنے والوں کو، شہیدوں کو کوئی برا نہیں کہہ سکتا، مولانا کیا مولانا کا باپ بھی نہیں کہہ سکتا، ان کے حوالے سے نہیں کہا، اس نے بری بات نہیں کی۔ آپ اس کی تقریر کو پورا سنیں تو مولانا صاحب نے جس تناظر میں کہا، مولانا صاحب کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جس آدمی کا جو کام ہے وہ کام کرے۔ ہماری فوج کا کام سرحدوں کا تحفظ ہے، وہ سرحدوں کا دفاع کرے، وہ سیاست میں نہ آئے۔ اسی طرح ہمارے سیاستدان سیاست کریں، ہماری عدلیہ، ہماری عدالتیں، سپریم کورٹ، اب آئینی کنسٹیٹیوشنل کورٹ، ہماری عدلیہ کا جنازہ نکل گیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ملک میں انصاف ہے؟ آپ کا الیکشن کمیشن سب سے بڑا 17 سیٹیں لینے والے کو آپ نے وزیر اعظم بنا دیا، 200 سیٹیں لینے والوں کو جیل میں ڈال دیا۔ اچھا ہے یا برا ہے؟ الیکشن تو وہ جیتا ہے۔ عمران خان اچھا برا چھوڑیں، الیکشن وہ جیتا ہے، پاکستان کے عوام اس کے ساتھ ہیں۔ اب وہ غلط کام کرے گا تو پاکستان کے عوام ووٹ کے ذریعے اسے نکال دیں گے، شہباز کو لے آئیں گے، وہ تو ٹھیک، لیکن تم اتنے گندے بےہودہ ہو کہ تمہارا کردار اتنا گندا ہے کہ پاکستان کے لوگ تمہیں قطعی ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں، اور آئندہ بھی نہیں دیں گے۔ اتنی شدید نفرت کرتے ہیں تم نے جو اس ملک پر ظلم، یہ میں نے آپ کو سنا رہا ہوں کیے ہوئے۔ اب مولانا فضل الرحمان پر یہ کتے نکلے ہیں بھونکنے کے لیے، ذرا میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، وقت بھی کم ہے۔ یہ سنیں، یہ ہے جی شراب کا ڈرم ہے، اور ماضی میں یہ عمران خان کے قدموں میں بھی بیٹھتا تھا مشرف کے، اس نے تو وہ، اب آپ دیکھیں اس کی کس بات پر آپ یقین کریں۔ آج یہ کیا کہہ رہا ہے، پہلے یہ کیا کہتا تھا، اور اس کی شکل یہ دیکھیں آپ، یہ کہہ رہا ہے، سنیں ذرا۔ مولانا فضل الرحمان کا ان سے اختلاف تھا، لیکن کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ ایسی بےہودگی ایک دو بار کے علاوہ وہ بھی آپ ہی کی جماعت سے ہوئی۔ حضرت مولانا سے میرا شہید رحمۃ اللہ علیہ ہمیں ہمیشہ منع کرتے تھے کہ نہیں، بلکہ وہ تو کہتے تھے یہ ہمارا بیٹا ہے، ہمارا ہمیشہ یہی رہا۔ ہم بھی مولانا جہاں ملتے ہیں احترام سے ان کے ماتھے پہ بوسہ دیتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ ابھی 4 دن پہلے بھی ہم اکٹھے تھے، بہت سی باتیں ہوئیں، وہاں مفتی ابرار صاحب گواہ ہے، خود مولانا میں نے کہا کہ قصور میں تھوڑے زیادتی ہوئی ہے، ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے تھی، الحمدللہ ان کو بھی کہا۔ یہی وجہ ہے کہ
کوئی ایسا جملہ جس سے اہانت ہو، توہین ہو، ہم نے نہیں کوشش کی، لیکن اس کے جواب میں کیا ہو رہا ہے؟ اگر یہ جرم ہے ہمارا کہ ہم کہتے ہیں شہداء کی مائیں رو رہی ہیں، اور ایک ماں آ کے اگر یہ بات کہے کہ لو میرے سے پیسے لے لو، میرا بیٹا واپس لا دو، یہ قابل شرم بات نہیں ہے؟ جو اس وطن کے لیے قربان ہوئے، کیا کل جو ہمارے اکابر شیخ الحدیث مولانا ادریس صاحب کا ہی لے لیں کہ پاکستان زندہ باد کہنے کے جرم میں اس کو شہید کر دیا گیا، کیا اس کو دے سکتا تھا کوئی؟ مولانا سمیع الحق شہید، نام لیتے جائیے۔ ہم نے تو وہ بات کی اور کرتے رہیں گے۔ ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے تھے، کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے۔ کسی کو تکلیف ہوتی ہے ہوتی رہے۔ کل جو مولانا کہہ رہے تھے اس فوج کے لیے، سنیں، آج وہ بات اگر ہم کہہ رہے ہیں یہ شراب کا ڈرام پہلے مولانا کو پوچھ لیں کہ انہوں نے کل کیوں کہا تھا۔ ان کے موجود ہے ویڈیو، وہ تو ہم سے بہت آگے چلے گئے۔ ہم تو ابھی شہداء کی بات کر رہے ہیں، لیکن فوج کی بات ہو یا ریاست کی بات ہو تو ہماری ایک اپنی پالیسی ہے، ہماری ایک جماعت ہے۔ ہم کوئی جمعیت کے زر خرید غلام نہیں ہیں۔ اگر نئے وفاق بنے تب بھی آپ گالی، یعنی اس ملک میں 15 وفاق ہیں، دیگر مکاتب فکر کے بھی وفاق بنے ہیں، دیگر مکاتب فکر نے بھی یونیورسٹیاں بنائی ہیں، دیگر مکاتب فکر نے بھی اسکول بنائے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے دیوبندی حضرات کے بڑے بڑے جو حضرات ہیں ان کے اپنے اسکول اور کالجز ہیں، لیکن گالی پڑتی ہے مفتی عبدالرحیم کو، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو آپ کی رعایا تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یعنی کیا 10 وفاق اور بنے؟ اس گالیاں میں ان ماؤں اور بیٹوں سے پوچھیے، بہنوں اور بیویوں سے پوچھیے۔ ریاست کے ساتھ بلا وجہ کا تصادم، ہاں اللہ کے دین کی بات ہوگی، ڈنکے کی چوٹ پر کھڑے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ میں کیس میں ساری دنیا نے دیکھا ہے، قادیانیت کا معاملہ آیا، پاک زندہ باد، اور اگر نہ ملے تو پاک فوج مرد آباد نہیں۔ ہم یہ حقیقتاً سمجھتے ہیں، اور 1985 سے آج تک کہ اس ملک کی فوج، ہم یہ نہیں کہتے وہ فرشتے ہیں، ان میں خامیاں بھی ہیں۔ اب اس نے جتنی بکواس کی ہے حقائق سے ہٹ کر مولانا نے کب کہا ہے؟ مولانا نے کہا ہے فوج ہمارے سر کی تاج ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ خود کہہ رہا ہے کہ آپ فوج کی، ہماری فوج۔ او بھائی یہ کون کہہ رہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں اس فوج سے کون محبت نہیں کرتا؟ اس ملک کا کون سا پاکستانی ہے؟ میں کہتا ہوں گناہگار سے گناہگار شخص بھی ہوگا، گندے سے گندا شخص بھی ہوگا۔ فوج کے حوالے سے آپ کی کیا سوچ ہے؟ ہماری کیا سوچ ہونی چاہیے؟ میری یہ سوچ ہے، میں اقام پاکستانی ہونے کے ناطے میری فوج کے بارے سے میں کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہماری فوج دنیا کی سب سے طاقتور فوج ہو۔ آپ یہ کہتے ہیں یا نہیں؟ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ ہماری فوج کے پاس دنیا کا جدید ترین ویپنز ہوں تاکہ دنیا کی کسی بھی طاقت کے ساتھ ہماری فوج مقابلہ کر سکے۔ ہم یہ چاہتے ہیں، کون نہیں چاہتا؟ اس میں تو مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مولانا نے کہا ہے کہ فوج سیاست نہ کرے، فوج عمران خان کو نکال کر ہمارے اوپر شہباز شریف کو نہ بٹھائے۔ فوج نے گلگت بلتستان میں جو الیکشن ہوئے ہیں، بلوچستان میں جو ہو رہا ہے، KPK میں ہو رہا ہے، پنجاب میں جیتے ہوئے لوگوں کو ڈاکٹر یاسمین راشد آج جیل میں، ڈاکٹر یاسمین راشد نے، ہم خود سنتے، اب دیکھیں اندازہ لگائیں، رات کو 9 بجے تک الیکشن ریزلٹس آ رہے تھے، میں خود ٹیلی ویژن کے سامنے تھا۔ 302 میں سے 225 پولنگ سٹیشن کے ریزلٹ آ گئے، اور ان میں پوزیشن یہ تھی نواز شریف 48,000 ووٹ، ڈاکٹر یاسمین راشد 86,000 ووٹ۔ ڈاکٹر یاسمین راشد 45,000 ووٹوں سے جیت رہی ہے۔ اچانک ریزلٹ آنے بند، اور سو وہ اعلان ہوا ہے ڈاکٹر یاسمین راشد 1,04,000 ووٹ، نواز شریف 1,22,000 ووٹ۔ نواز شریف سیٹ جیت گیا، اور ڈاکٹر یاسمین راشد جو پوری زندگی انسانیت کی خدمت کرتی رہی، آج وہ 80 سال کی عمر میں، وہ کہے بھی کینسر سروائیور، اور مریم کی وہ ٹیچر بھی ہے، جیل میں ہے، اور اس پر کیس کیا ہے؟ وہ دہشت گرد ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد دہشت گرد ہے، نواز شریف دہشت گرد نہیں ہے، شہباز شریف دہشت گرد نہیں ہے، زرداری دہشت گرد نہیں ہے، ڈاکٹر یاسمین راشد دہشت گرد ہے۔ اب یہ ہوگا نظام، تو اس کے خلاف مولانا نے کہا تھا کہ تم جہاں تمہارا کام دفاع کرنا ہے، ہم چاہتے ہیں پاکستان کی فوج مضبوط ہو۔ اب یہ آدمی جھوٹ کہہ رہا ہے کہ ہماری فوج کے حوالے سے، او بھائی مولانا تو کہہ رہا ہے، مولانا نے فوج کے حوالے سے جہاں تک شہداء کا تعلق ہے، کون ہے جو شہداء کی عزت نہیں کرے گا؟ شہادت کا بہت بڑا اپنے ملک کے لیے، اپنے قوم کے لیے جان کی بازی لگا دینا،
لیکن سوال یہاں پر بہت سے اٹھیں گے، یہ غریب سپاہیوں کی قسمت میں ہی شہادت کیوں ہوتی ہے؟ کبھی ہمارا کوئی جرنیل بھی شہید ہو جایا کرے۔ یہ مولانا جو شہادت کا فلسفہ شہادت پر ہمدردیاں کر رہا ہے، ذرا اپنے خاندان کی کوئی سنگل مثال دے دے۔ مولانا فضل الرحمان یہ مثالیں دے سکتا ہے، اس کی جماعت کے بہت سے، یہ پچھلے دنوں مولانا ادریس صاحب شہید ہوئے، مفتی نظام الدین شمزی صاحب جیسے بڑے لوگ، مولانا کی جماعت نے بہت قربانیاں دیں، شہادتیں دیں۔ ذرا یہ جو شراب کا ڈرام ہے یہ بتا دے، تمہارے خاندان کا کوئی شہید ہوا ہے؟ تمہیں کیا پتہ ہے فلسفہ شہادت کا؟ اب اس سے نکلتے ہیں، مولانا پر ایک نہیں ہے، بہت سے کتے چھوڑے ہیں۔ اب یہ کتا ہے اور کیا کلاس کا کتا ہے، فیاض الحسن چوہان، ذرا سنو۔ ان کے دل دکھے، کیا کہا صاحب بہادر نے؟ صاحب بہادر کہتے ہیں کہ تمہاری پیٹی، فورسز کی پیٹی شوق سے پہنتے ہیں لوگ تنخواہ کے لیے، اور جب تنخواہ لیتے ہیں تو پھر اس کے اوپر اگر شہید ہو جاتے ہیں تو اس کے اوپر اتنا تمہیں کیا اعتراض اور کیا گلہ اور کیا ماتم اور کیا دکھ۔ یہ مفہوم تھا ان کا پہلا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ تم ہمارے ٹیکسوں سے پلتے ہو۔ فوج کو کہا، فوج کے جوانوں کو، فوج کے افسروں کو، فوج کی قیادت کو، تم ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے پلتے ہو، تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم ہماری بات کیا کہا؟ فوج کو تنہا ہمارے ٹیکسوں سے ہی دی جاتی ہے، کہاں سے دی جاتی ہے؟ کہ جناب تم نے یہاں سے چلے جانا ہے، ہم نے یہاں پر صدا رہنا ہے، اور ہم حقیقی یہ مولانا نے جنرلوں کو کہا ہے، کیونکہ پاکستان کے ماضی کے تمام جرنیل پاکستان چھوڑ چکے ہیں، اس لیے مولانا نے کہا ہے تم نے تو چلے جانا ہے، ہم نے یہاں رہنا ہے۔ یہ بات بھی سچ ہے، اس میں جھوٹ کیا ہے؟ رحیل شریف کہاں ہے؟ جنرل باجوہ کہاں ہے؟ آپ کے ماضی کے بڑے بڑے اکثر جرنیل، کوئی امریکہ میں ہے، کوئی یورپ میں ہے، کوئی سعودی عرب میں ہے، پاکستان چھوڑ گئے۔ تو مولانا نے بھی یہی کہا کہ تم نے تو یہ ملک چھوڑنا ہے، اپنی جرنیلی پہ پیسہ بنانا ہے، خربوں روپے تم کما چکے ہو، اور تمہارے پاس اربوں کے احساسے پہلے ہی، ریٹائر ہونے سے پہلے ہی تمہارے بچے، مشرف پرویز کا بیٹا امریکہ میں ہے، اور مشرف کے اقتدار چھوڑنے سے پہلے ہی اس کی فیملی امریکہ تشریف لے جا چکی تھی، آج بھی وہاں پر ہے، اربوں روپے وہ لے کے چلا گیا تھا۔ آج بھی پاکستان کے ہر جرنیل، تقریباً آلموسٹ تمام جرنیل ہیں جن کے اربوں روپے لے کے ان کی اولادیں پہلے ہی چلی جاتی ہے، اپنے اولاد کے نام پہ کر دیتے ہیں، ریٹائر ہونے کے بعد خود بھی چلے جاتے ہیں۔ مولانا نے اس میں جھوٹ کیا کہا؟ روایتی یہی ہے، ایسا ہی ہوگا۔ یہ جو موجودہ جرنل ہے یہ بھی چلا جائے گا۔ یہ فیلڈ مارشل آپ دیکھیے گا، ریٹائرمنٹ اس کی ہو جائے، یہ اقتدار سے جائے، ایک دن یہ اسی لیے تو چھوڑ نہیں رہا، توسیع لے رہا ہے، ایک دن کے لیے جائے، ایک دن یہ پاکستان میں نہیں رکے گا۔ جتنا اس نے لوٹنے کی جو تھا پاکستان کو، جتنا برباد کرنا تھا اس نے کر دیا۔ کروڑوں روپے کی ان کی جائیدادیں کہاں سے آتی ہیں؟ ہم سے غریب آدمی سے حساب، میں اپنے FBR کے پاس جاتا ہوں، محدود سی میری آمدنی ہے، مجھ سے پوری وہ تفصیل، 1 گھنٹہ مجھے بٹھاتے ہیں، گاڑی کون سی ہے، ماڈل کون سا ہے، گھر 5 مرلے پر ہے، نہ میں کیا ہے 5 مرلے پر ہے یا 4 مرلے پر، کتنے اسکوائر فٹ ہے، ایک ایک انچ کا مجھ سے وہ حساب لیتے ہیں۔ میں ایک عام سا غریب سا آدمی ہوں اس ملک کا، میں ٹیکس دیتا ہوں جا کے، جتنی میری تھوڑی سی آمدن ہے میں پھر بھی ٹیکس دیتا ہوں۔ ویسے تو ٹیکس ہم دیتے ہی ہیں، جو بھی چیز خریدتے ہیں ٹیکس اس کا تو دیتے ہیں۔ ہم گاڑی اگر روڈ پہ لے کے جاتے ہیں ٹول ٹیکس دیتے ہیں، موٹر وے پہ گاڑی چلاتے ہیں، یہاں سے ہم راولپنڈی جاتے ہیں 500 روپے ہم سے وہ ٹول ٹیکس وہ لیتے ہیں، گاڑی چلانے کے پیسے، گاڑی خریدنے کے، جو کچھ بھی ہر چیز کا ہم ٹیکس دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ اس کے باوجود میں سارے ٹیکسز دیتا ہوں، اور جا کر اپنی ریٹرن فائل کے لیے ڈیٹا جب مجھ سے وہ لیتے ہیں FBR والے، تو آپ یقین کریں مجھ سے ایک ایک چیز وہ پوچھتا ہے، میں اس کو سچ سچ بتاتا ہوں، میری کیا جائیداد ہے، کیا میرا بینک بیلنس ہے، بلکہ بینک کی اسٹیٹمنٹ انہیں دینی پڑتی ہے کہ میرے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، اور وہ ایک ایک سوال کرتے ہیں۔ ان سے کبھی سوال انہوں نے کیا؟ یہ زرداری، یہ جرنیل، یہ شریف نواز، خربوں اربوں، ایک ایک، ہم ان پیسوں کو ملین میں بلینز میں بھی میرے پاکستانیوں نہیں گن سکتے۔ اتنی جائیدادیں، 10 ارب ڈالر کے حصے زرداری کے، 10 ارب ڈالر کے حصے نواز شریف کے، 8 ارب 28 ارب ڈالر، یہ 3 شخص ہیں،
یہ پچھلے دنوں میں نے ایک رپورٹ پڑھی کہ پاکستان کا کل قرضے کا آدھا حصہ، یہ 3 آدمی اگر اپنی دولت پاکستان لے آئیں، پاکستان کا آدھا قرضہ ختم ہو جائے گا۔ 30 ارب ڈالر کے حصہ سے نواز شریف، زرداری اور اسحاق ڈار، یہ 3 ہیں۔ اب ان کے نیچے ان کے جو ٹٹو ہیں ان کے بھی ڈال لیں تو پاکستان قرضہ تو دور کی بات، پاکستان کے پر 100 ارب ڈالر کے قرضے ہیں، 100 ارب 95 ارب ڈالر کے، جبکہ ان بڑے پاکستان کے چوٹی کے جو 100 چور ہیں، ان 100 چوروں میں سے آدھے جنرل ہیں، ان کے احساسے نکالیں تو وہ 300 ارب ڈالر سے زیادہ کا پیسہ چوری کر کے یہ پاکستان سے باہر لے گئے ہیں۔ یہ ہے پاکستان کا مسئلہ۔ اور یہ فیاض الحسن چوہان اب اس کی آگے یہ جو ننگی زبان استعمال کرے، یہ سنیں۔ صاحب پورا پاکستان جانتا ہے کہ میرا سٹائل کیا ہے، میرا انداز کیا ہے، انداز گفتگو کیا ہے، لیکن میں آج بڑے ادب کے ساتھ، دلیل کے ساتھ آپ کے سامنے کچھ باتیں کروں گا، غلیل کے ساتھ نہیں۔ اپنا ٹپیکل جو میرا سٹائل ہے میں اس کو ابھی فی الحال ایک سائڈ پہ رکھ رہا ہوں۔ میں آپ سے پوچھوں گا کہ پاک فوج کے جوان اور افسر تنخواہ کے اوپر کام نہیں کرتے؟ آج کی میری پریس کانفرنس سب سے پہلے تو میں اس کو نام کروں گا میجر عدنان حیدر شہید کے اوپر، اس ایس ایس جی کے کمانڈو، اس جرأت مند، اس دلیر جوان۔ یہ وہ خبیث آدمی ہے۔ 9 مئی کے جو واقعات ہیں، راولپنڈی میں آرمی کو سب سے زیادہ گالیاں دینے والا یہ شخص ہے۔ جی ایچ کیو پر حملے کے لیے لوگوں کو لے کے جانے والا بعد میں بھاگ آیا آگے سے۔ جی ایچ کیو پر حملے کا ذمہ دار یہ شخص ہے۔ عام شہریوں کو عمران خان تو لاہور میں تھا، الزام آپ عمران خان پہ ڈالتے ہو۔ راولپنڈی میں جی ایچ کیو پر جو مظاہرہ ہوا اور جی ایچ کیو کے گیٹ پر کوئی پتھر وغیرہ لوگوں نے مارے، وہ کون لوگ تھے؟ یہ مرید چوک سے لے کر آگے 2-3 کلومیٹر کا راستہ ہے۔ مرید چوک میں باقاعدہ لوگوں کو راغب کر رہا ہے، ویڈیوز موجود ہیں۔ اس کے خلاف کسی ثبوت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ لوگوں کو کہہ رہا ہے جی ایچ کیو کی طرف جاؤ، جی ایچ کیو جاؤ، لوگوں کو بلا کے یہ شخص ہے۔ آج یہ فوج کا ہمدرد ہے۔ اور مزے کی بات ہے، اسے 9 مئی کے حوالے سے باقیوں سب بے گناہ، ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری، خواتین کو، بچیوں کو، عورتوں کو سزائیں، بے گناہ سزائیں دی جا رہی ہیں۔ اور یہ اصل جو 9 مئی کرانے کا ذمہ دار ہے، ان میں یہ بھی شامل ہے۔ یہ یہاں آ کر آج مولانا کو گالیاں دے کر ثواب دارین حاصل کر رہا ہے۔ یہ ہے اس ملک کا نظام۔ اب آخر میں یہ ضروری ہے کہ ایک اور بہت کلاس کا کتا ہے، تو تھوڑا سا سنا کے وقت زیادہ ہو رہا ہے، میرا ٹائم تو تقریباً پورا ہو چکا ہے، لیکن بڑی کلاس کا کتا ہے۔ اس کے چہرے کو دیکھیں، یہاں سے گردن کٹی ہے، پتہ نہیں ہے یہ گردن کیسے کٹی ہے اس کی، آپ ذرا غور سے دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گی۔ یہ اینفیڈرین ہے، منشیات بہت زیادہ استعمال کرتا ہے اور منشیات کی سمگلنگ کرتا ہے۔ حنیف عباسی اس کا نام ہے۔ ہرا ہوا ہے الیکشن ہارا ہوا ہے، لیکن اسے بھونکنے کے لیے ضرورت تھی اور بھونکنے کے لیے لایا گیا، اور یہ بھونکے گا مولانا فضل الرحمان کے خلاف۔ سنیے ذرا۔ حیران ہوں کہ ہم شہید کے بارے میں بات کرتے ہوئے جو بات بھی ہم نے کی، جس نے بھی کی، جو بھی کرے گا، اس کی زبان کانپ نہیں گئی، اس کا جسم کانپ نہیں گیا۔ کیوں کہ اسلامی ریاست کی حفاظت کرتے ہوئے اگر کسی نے ایک دن اور ایک رات ایک ہے جو مرتبہ ہے، اس کو آپ بھی جانیں، میں بھی جانوں، اور وہ بھی دیکھیں۔ اب یہ ہمیں کیا سبق دے رہا ہے؟ شہادت کے مرتبے کو کون نہیں جانتا؟ ہمیں یہ کیوں، اس میں مولانا کا کیا تعلق ہے؟ کوئی شہید ہوتا ہے، اس کا اجر مولانا نے نہیں دینا۔ دیکھیں، جنت جہنم کا اللہ نے بنائی ہے، کس کو اللہ نے جہنم میں لے کے جانا ہے؟ حنیف عباسی جیسے ہم توقع یہی کرتے ہیں کہ جہنم میں اللہ تعالیٰ لے کے جائے گا۔ یہ فیاض الحسن چوہان اور حنیف عباسی جیسے کتوں کو ہمیں تم کہتے ہو شہید، ہمیں پتہ ہے، ہمیں کیوں تم بتاتے ہو؟ یہ کس کو پتہ نہیں ہے؟ آپ بتائیں، ہمیں یہ پتہ ہے۔ ہمیں اعتراض یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے زندگی میں پہلی بار، میں نے آپ کو یہ نظم سنائی، پہلی بار سچ بولا ہے، شہیدوں کی توہین نہیں کی۔ تم کہہ رہے ہو کہ شہیدوں کی توہین تم نہ کر رہے ہو۔ بلوچستان میں زیارت میں شہید ہونے والے جو پولیس کے 30 بچے ہیں، ان کو تم نے اسلحہ نہیں دیا۔ ان کے لواحقین کوئٹہ میں احتجاج کر رہے ہیں، تم ان کے جنازے میں نہیں گئے، تم نے ان کی تعزیت نہیں کی۔ تم کوئٹہ میں گئے اور جا کے چیف منسٹر ہاؤس میں وہاں پر بلوچی کیا کہتے ہیں، تیتروں کے سجیاں کھائیں، کھا کے واپس آ گئے۔
ان کے چہروں پر ان کی لاشوں کے چہروں پر تیزاب پھینکا اور ان کے لواحقین کی میتیں بھی باعزت طور پر ایمبولینس پہ آپ نے لا کر ان کے حوالے نہیں کی. شہیدوں کی توہین کون کر رہا ہے؟ یہ مولانا نے کیا ہے. یہ کس کا کام تھا ان کی میتیں لانا؟ تو باقی میں یہاں ختم کروں گا. آپ کا یہ اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے, آپ کا اپنا چینل ہے. تھوڑا لمبا ہو گیا ہے یہ ولاگ معمول سے, کیونکہ باتیں ہی کچھ ایسی تھیں. مجھے امید ہے آپ کو یہ ولاگ پسند بھی آنے والا ہے. اگر آپ کو میرے ولاگ پسند آ رہے ہیں تو یہ میری آپ سے درخواست ہوگی, خاص طور پہ جو دوست مجھ سے محبت کرتے ہیں, 2 4 5 دوستوں کے ساتھ اپنے گروپس میں شیئر ضرور کریں اور حق اور سچ کے سفر میں میرے ہم سفر بنیں. چینل کو آپ خود بھی سبسکرائب کریں, لنک دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اور دوسرا, میرے کوئی کاپی رائٹس بھی نہیں ہے. اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں, اور میرے ولاگ کا کوئی بھی ایسا اپنے انسٹاگرام پہ, اپنے ٹک ٹاک پہ, جہاں بھی آپ کرنا چاہیں تو میرے کوئی کاپی رائٹس نہیں ہے. یہ فری آف کاسٹ ہے. آپ اسے پبلش کر سکتے ہیں, آپ اسے اپلوڈ کر سکتے ہیں. اللہ حافظ.